अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन एक मर्तबा फिर टॉकिंग मेंटल हेल्थ में उमर खान के साथ आप लोगों का बहुत बहुत खुश आमदीद। और अगर आप ये सीरीज़ फॉलो कर रहे हैं, बेशक थोड़ी सी की है, बेशक ज़्यादा की है, बेशक बड़ी लॉयल्टी के साथ की है, या बेशक थोड़ा तकल्लुफ़ के साथ की है, तो एक मर्तबा फिर वेलकम बैक। और आज के जो मेरे गेस्ट हैं, शी हैज़ बीन अ प्रोफेशनल फॉर क्वाइट अ फ्यू इयर्स नाउ। जितने भी साल उन्होंने फील्ड में गुजारे हैं, शी हैज़ वर्कड हर वे थ्रू डिफरेंट डोमेन्स, काफ़ी मुख्तलिफ जहतों में काम किया। बाय प्रोफेशन वो डॉक्टर हैं, और आज क्यों हम उनसे बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ के हवाले से, तो वो हमें खुद बताएंगी। हमारे साथ हैं डॉक्टर उमायमा शेख। वेलकम उमायमा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फैंटास्टिक। काम भी चल रहा है और अंग्रेज़ी वाला काम भी चल रहा है। सो शुरू करते हैं बिल्कुल राइट ऑफ द बैट कि थोड़ा सा अगर आप अपना इंट्रोडक्शन दें कि पढ़ाई और थोड़ा एक्सपीरियंस कि कहाँ क्या क्या आपने काम किया, किस तरह आपने अपने जो एकेडमिक प्लस प्रोफेशनल प्रोफाइल को इवॉल्व किया और बेहतर किया, और फिर ऑफ कोर्स हम आज के बारे में भी बात करेंगे। Okay, Umar, first of all, thanks for having me. It's really an honor. अपने credentials के बारे में या अपने profession के बारे में बताने के लिए my credentials basically say, professional credentials say that I am a family medicine specialist, a public health consultant. Personally, I still consider myself a student, because no matter our consultancy mein, you have a mindset of if you have a mindset of a student, you continue to evolve and progress, you know. And once you start thinking that you are a super duper consultant or a बहुत competent, and then you cease to progress and evolve. So I still consider myself a student of life and of religion in general. Okay, so चलिए, बात तो आपने थोड़ा बताया, मगर अगर हम बात करते हैं, आप MBBS डॉक्टर हैं और फिर आपने सर्टिफिकेशंस और काफ़ी कंटिन्यूइंग एजुकेशन भी हासिल की, तो उस पर ज़रा रोशनी डालेंगी। MBBS किया, स्पेशलाइजेशन यू सेड फैमिली मेडिसिन, सो मेंटल हेल्थ साइड पे आपका आना कैसा हुआ? Umair, before starting on mental health, I would like to take you on a journey briefly, how I started my academic journey from a very beautiful city of Abbottabad. I stayed there till FSC, and then I did my medicine from Karachi. Then I came back to Islamabad for a house job, and I then got inducted into a postgraduate training program, neurosurgery department mein. After 2.5 years, I had to change the course towards medicine, and then I opted for primary care medicine. Along the way, because kuch is tarah ki nature bhi hai that I like doing multiple things. So along the way, I did my master's in public health, and then after that, I became a member of College of Physicians and Surgeons Pakistan within the discipline of family medicine. That's an MCPS degree. After that, I did my fellowship in quality management in healthcare from Ireland. And every year, I intentionally make an effort to augment my knowledge base. तमाम चीज़ों में, so I make it a point intentionally कि मैं कोई भी टाइम, मतलब फेज मेरा जो लाइफ का गुजर रहा है उसमें कोई ऐसा टाइम ना हो मैं स्टूडेंट ना हूँ. So I keep enrolling into different programs. So because of that, I did some certifications that caused me to delve into mental health. So why I came to mental health on top of all the other things, it's basically for my patient. आप कह सकते हैं कि पेशेंट की कंडीशंस और जिस तरह मैं पेशेंट्स को देखती थी, जो उनके हालात होते थे, so that was, जैसे कहते हैं ना, वो necessity is the mother of invention. So that caused me to look into this aspect in order to provide a comprehensive healthcare management plan to my patient. But in fact, it's for my own capacity building. कि मैं जब किसी पेशेंट को कोई मेडिसिन लिख के दे रही हूँ, especially for mental health, for example, कोई एंजाइटी के साथ आया है, कोई डिप्रेशन के साथ आया है, किसी की डायबिटीज चल रही है तो उसको साथ में डिप्रेशन भी है, because we tend to see कि chronic diseases में डिप्रेशन तो एक पार्ट आ ही जाता है. Trying to implore and explore कि why my patient, जिसको मैं पिछले 10 साल से देख रही हूँ, all of a sudden, why is she behaving in a certain way? Why is she depressed? Why is she anxious? Why उसके बच्चे मुझे बता रहे हैं कि मदर बहुत difficult patient बनती जा रही हैं.
اینڈ جب ان سے بات کی جائے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں. اینڈ یو نو جسٹ ان آرڈر ٹو ایٹ ٹائمس ہم یہ ہوتا ہے کہ ہم میڈیکیشن اس لیے لکھتے ہیں یا گھر والے پیشنٹ کو اس لیے لے کے آتے ہیں جن کو اینٹی انزائٹی اینٹی ڈپریسنٹ پہ ڈال دیں کیونکہ وہ ایز چاہتے ہیں, ناٹ نیسسریلی کہ وہ پیشنٹ کی بینیفٹ کی بات کریں. ان کے لیے کسی ایلڈرلی پیشنٹ کو یا کسی اور پیشنٹ کو سنبھالنا بہت مشکل ہو رہا ہوتا ہے. سو ایٹ ٹائمس یو نو سم ایٹ ٹائمس کچھ سینیریوز ہوتے ہیں جب اس میں جسٹیفائڈ ہوتا ہے میڈیکیشن دینا انزائٹی اور ڈپریشن کی. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ جب میں وہ چیز لکھتی ہوں, میڈیسن لکھتی ہوں, تو ایٹ دا بیک آف دا مائنڈ آئی ایم فلی سیٹسفائڈ کہ آئی ہیو ناٹ لیفٹ اینی تھنگ آؤٹ. آپ نے بہت اچھا ایک پوائنٹ ادھر ریز کیا کہ صرف فزیکل اور مینٹل ہیلتھ کی بات نہیں ہے, اسپرچول بھی ہے اور پورا لائف اسٹائل کی بات ہے. اور جو تھوڑی ہماری بات چیت ہوئی لیڈنگ اپ ٹو دس کانورسیشن, اس پہ یو مینشن لائف اسٹائل ماڈیفکیشن 360 ڈگری اپروچ. تو اس پہ اگر آپ تھوڑی روشنی ڈالیں, آپ نے اسپرچول کو ذرا مینشن کیا, تو اگر جو لوگ سن رہے ہیں, جو لوگ دیکھیں گے, ان کے لیے تھوڑا ایکسپلین کریں کہ آپ کیا مطلب ہے اس کا لائف اسٹائل ماڈیفکیشن 360 ڈگری, تھوڑے آسان الفاظ میں مجھ سمیت میرے جیسے جو لوگ ہیں جو سمجھنا چاہتے ہیں. تو what is this lifestyle modification اور 360 ڈگری؟ کوئی بھی آپ کی بیماری ہے اس کو میں ایک 360 ڈگری کے اینگل میں کیسے مینج کر سکتی ہوں. آپ کا سائیکو سوشل یا سوشو کلچرل آ جائے گا, اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ آپ کا اسپرچل یا religious element بھی آ جائے گا. So that kind of is an approximate 360 degree healthcare management plan of any condition. If you say کہ ایک بندے کو hypertension ہے, hypertension is not some state of tension. Hypertension is basically a sustained elevation of blood pressure. کہ جن کا BP ایک certain level سے اوپر رہتا ہے continuously, that we call it hypertension. کسی کو hypertension ہے, کسی کو diabetes ہے. Usually diabetes میں تو لوگ multiple چیزیں دیتے ہیں, ڈائٹ بھی دے رہے ہوتے ہیں, physical activity کا بتا رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ بہت سی کنڈیشنز ہیں جس میں صرف میڈیسن دی جاتی ہے. اینڈ وی ٹینڈ ٹو اگنور اور پروبیبلی وی ڈونٹ ہیو ٹائم ٹو لک انٹو ادر ایسپیکٹس آف ہیلتھ. تو اگر ہم صرف میڈیسن دے رہے ہیں پیشنٹ کو, وہ تو سمپل فارمیکو تھراپی ہے, دیٹس ناٹ پراپر ٹریٹمنٹ مینجمنٹ پلان. سو میں نے جو اپنے پیشنٹس دیکھے اینڈ آئی فیلٹ دا نیڈ کہ ایک کمپریہنسو پلان دینے کے لیے پیشنٹ کو میں کس طریقے سے وہ کیا کام کروں کہ وہ پیشنٹ کی ساری جو ایلیمنٹس ہیں, ساری پرابلمس ہیں, ساری ہیلتھ کے ایسپیکٹس یا ڈیزیز کے ایسپیکٹس ہیں, وہ بہتر ہو جائیں. سو آئی کیم اپ ود دس فینومینا دیٹ از کالڈ لائف اسٹائل ماڈیفکیشن. ایک کوشچن جو میرے ذہن میں آیا کہ لیٹس سے اگر کوئی شخص آتا ہے آپ کے پاس فزیکل سمٹمس کے ساتھ, یا چلے فزیکل سمٹمس پہ بات رکھتے ہیں, تو اس پہ پھر پہلے فزیکل سمٹمس کو ہم ایڈریس کریں گے کہ دیکھنے کی کوشش کریں گے, جاننے کی کوشش کریں گے کہ آیا یہ بالکل فزیکل ہے یا کہیں کوئی اس پہ مینٹل اینگل بھی ہو سکتا ہے. تو اس کو پھر ہاؤ ڈو یو گو اباؤٹ دیٹ؟ یا اگر اس کو دوسری طرح لے لیں کہ اگر کوئی شخص آتا ہے کہ بھائی میں آلریڈی اینٹی انگزائٹی دوائیاں لے رہا ہوں, مگر پچھلے کو 2 ہفتے سے اب مجھے بخار بھی ہونے لگ گیا ہے, تو اس پہ آیا آپ پہلے اس کا پورا مینٹل اسکریننگ کریں گے فرام اے مینٹل ہیلتھ پرسپیکٹیو اور پھر فزیکل پہ جائیں گے, تو کس طرح ہاؤ ڈو یو گو اباؤٹ اٹ؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے بھی آپ نے بتایا نا کہ اس نے وہ آلریڈی ایک چیز لے رہا تھا, میڈیکیشن لے رہا تھا, تو اس کو ہم اپنے میڈیکل کی بہت ٹرمینالوجی میں جیسے ہسٹری پیشنٹ سے لے رہے ہوتے ہیں, تو ہم کہتے ہیں پیشنٹ از اے نون پیشنٹ آف انزائٹی, ٹھیک ہے, on medication so and so, and now he has approached me with these chief complaints. For example, جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ وہ بخار کے ساتھ آئے, کسی بھی اور وجہ کے ساتھ میرے پاس آئے, تو سب سے پہلے تو ٹاپ پہ وہ چیز ہوگی جس کی وجہ سے وہ میرے پاس آیا, ٹھیک ہے. وہ تو انزائٹی اس کو ہے, وہ اس کو لے بھی رہا ہے, پتہ نہیں وہ مینج کیسے ہو رہی ہے, پراپرلی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی, دیٹ کمز آن دی لوور پوائنٹس. لیکن پہلے وہ چیز ایڈریس ہوگی جس کی وجہ سے the cause that brought him here to me, پہلے وہ ایڈریس ہوگی. اسی لیے میں آپ کو کہی تھی کہ فزیکل جو ہے نا, فزیکل ہیلتھ کا مطلب ہے کہ آپ کی باڈیلی فیلنگس یا باڈی سائن اینڈ سمٹمس
जो आपको कंप्लेंट्स हैं उनको एड्रेस किया जाएगा, प्रॉपर हिस्ट्री पूरी ली जाएगी, जिसमें मैं देखूंगी कि उसमें फिजिकल कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है, इसको कोई इन्फेक्शन, सबसे पहले बुखार है तो वी थिंक अबाउट इन्फेक्शंस, फिर उसके बाद ये है कि कोई आजकल जैसे आपको पता होता है कम्युनिटी में क्या चल रहा है, वायरल डिजीजेस चल रही हैं, कोई बैक्टीरियल चल रही हैं, कोई फंगल चल रही हैं, कोई और इस तरह का, जैसे अभी कोरोना है तो कोई भी बंदा आ जाए बॉडी पेन फीवर के साथ, सबसे पहले हम कोरोना देखते हैं। आजकल सीजन पाकिस्तान में डेंगू मलेरिया का है तो हम वो भी देख रहे होते हैं, उनके अपने स्पेसिफिक्स हैं, सो कुछ हिस्ट्री पॉइंट्स हैं जो आपको रूल आउट करने होते हैं। उसके बाद एग्जामिनेशन होता है, अगर ऑनलाइन एग्जामिनेशन ना हो तो वी टेंड टू ट्रांसलेट एग्जामिनेशन पॉइंट्स एंड बाय आस्किंग सर्टेन क्वेश्चंस फ्रॉम द पेशेंट। तो उसको और अगर इन पर्सन पेशेंट देख रहे हैं तो ऑब्वियसली हम उसको एग्जामिन करते हैं, फिर आपके ज़हन में एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनती है। डिफरेंशियल का मतलब है कि मेरे ख्याल में इस पेशेंट को डेंगू है, मलेरिया है, टाइफाइड है, सो एंड सो, तो वो आप इन ऑर्डर ऑफ रेफरेंस जो आपके जहन में होता है, जितने साइन एंड सिम्टम्स मैच कर रहे हैं उसके मुताबिक हम 1 2 3 के हिसाब से डिफरेंशियल्स लिखते हैं। उनकी जब सब चीज़ें आ जाती हैं और फिर पेशेंट ने जब आपको बताई होती हैं सारी प्रॉब्लम्स, उसमें हम बेसिकली डिजीजेस को शेल्विंग करते हैं कि सबसे प्रायोरिटी पे क्या है। फॉर एग्जाम्पल वो इन्फेक्शन की या वो फीवर के साथ आया है तो उसकी टॉप प्रायोरिटी क्या है, नंबर 1 हम इसको एड्रेस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट मेरे पास 5 प्रॉब्लम्स के साथ आया और सब उसको मैटर करती हैं, लेकिन उसमें प्रायोरिटी वाइज हम देखेंगे, प्रायोरिटाइज करेंगे। तो शेल्विंग करके हो सकता है कि मैं उसी अपॉइंटमेंट में सारी चीज़ों के उसको मैनेजमेंट दे दूं, हो सकता है मैं उससे बोलूं कि ये टॉप 3 जो हैं इनको अर्जेंटली एड्रेस करना है, बाकी 2 जो हैं दे कैन वेट फॉर अ कपल ऑफ वीक्स, ठीक है। तो उस तरह फिर उसके साथ हम लेके चलते हैं। जब फिजिकल जितनी भी, अच्छा इसके साथ साथ हमारा एक पूरा एक फॉर्म परफॉर्मा होता है कि फैमिली हिस्ट्री भी देखते हैं, पास्ट मेडिकल एंड सर्जिकल हिस्ट्री भी, फिर ड्रग एलर्जीज भी देखी जाती हैं, उसका फूड, उसका एवरीथिंग एल्स, जितनी भी उसके साथ उसकी लाइफ में चीजें चल रही होती हैं, थोड़े थोड़े क्वेश्चंस पूछने होते हैं। तो व्हेन आई एम श्योर एंड आई गेट द रिपोर्ट्स, वो फर्स्ट उसकी ट्रीटमेंट के बाद उसको मेडिकेशन दी जाती है। देन अगर मुझे लगता है कि नहीं ये मैंने फिजिकली सारी चीजें रूल आउट कर ली हैं, इस पेशेंट को साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन की जरूरत है, देन नेक्स्ट सिटिंग में वी गो टू अ साइकोलॉजिकल स्क्रीनिंग। अब उसमें साइकोलॉजिकल में ये आता है कि स्क्रीनिंग लाइक इट्स अ होल न्यू होल अनदर डायमेंशन, क्योंकि उसमें एंजाइटी की भी अगर आप देखें जनरल एंजाइटी स्कोरिंग देखें तो 7-8 क्वेश्चंस उसके हैं। डिप्रेशन स्कोरिंग का आप देखें PHQ-9, वो उसकी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हैं। तो वो जो भी आपको साइन एंड सिम्टम्स से पता चलता है कि इस पेशेंट को ये हो सकता है, तो आप उसकी स्क्रीनिंग करते हैं। एंड डिपेंडिंग अपॉन द सिवियरिटी, क्या आपने उसको प्राइमरी केयर पे मैनेज करना है या आपको लगता है कि आपने उसे कंसल्टेंट ट्रीटमेंट के लिए भेजना है या रिहैब और इंस्टीट्यूशनलाइज करना है। फॉर एग्जाम्पल कोई अगर पेशेंट आया बाइपोलर डिसऑर्डर या मेनिक कंडीशन में जा रहा है तो उसको मैं घर पे या कोल्ड OPD में तो ट्रीट नहीं करूंगी, उसको तो इंस्टीट्यूशनल हेल्प चाहिए, तो उसको रेफर कर दिया जाएगा। तो इस तरह चीजों को रूल आउट करते करते वी मूव अक्रॉस। ओके, सो इस पे जो मुझे एक चीज़ समझ आई है कि ये ज़रूरी नहीं है कि कोई भी फिज़िकल सिम्टम जो है वो फिज़िकल बीमारी की वजह से मौजूद हो। ऐसा भी हो सकता है काफ़ी मर्तबा कि जो फिज़िकल सिम्टम्स हैं वो आपकी ज़हनी नफ्सियाती जो पेचीदगियां हैं, परेशानियां हैं, उनकी वजह से भी हो सकते हैं। सो किस हद तक ये बात दुरुस्त है, क्योंकि हम लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज करते हैं, इग्नोर करते हैं कि यार नहीं यार बस थोड़ा सा काम का प्रेशर है, थोड़ी सी स्ट्रेस है, तो बस इसीलिए लगता है मेरा BP डाउन है। तो इसको किस हद तक हमें इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए और ये किस हद तक ख़तरनाक साबित हो सकती हैं आगे चल के कि सिम्टम तो आपका फिजिकल है मगर पीछे बैकग्राउंड में उसका जो असल वजह है या असल प्रॉब्लम है वो मेंटल है। उमर, इसमें यह है कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई बंदा कह रहा है कि मुझे एकदम से मेरा जिस्म कांपने लग जाता है और मैं मुझे समझ नहीं आती है और मुझे एकदम डर भी लगता है और दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती है। अब ये सारे सिम्टम्स तो फिजिकल हैं, लेकिन जब मेरे पास पेशेंट आएगा तो सबसे पहले मैं उसको फिजिकल प्रॉब्लम्स ही रूल आउट करूंगी। द पर्पस ऑफ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन यही है कि उसमें कोई भी चीज जो है वो ऑर्गेनिक डिजीज है तो वो मिस आउट ना हो। अगर वो सीधा चला जाता है साइकोलॉजिस्ट या ऐसे बंदे के पास जिसको फिजिकल चीजों
چیزوں کی یا میڈیسن کی اتنی نو ہاؤ نہیں ہے, تو پرابیبلی وہ میرے ساتھ ہوا کافی دفعہ کہ شروع میں جب پیشنٹس میں بھیجتی تھی, ایک ڈائبیٹک پیشنٹ ہے, وہی کمپلینس کہ میرا پٹھے جو ہیں وہ جکڑے رہتے ہیں اور میرے بیک پہ جو سارا سن ہو رہا ہے, کیونکہ ایک زمانے میں ان کو کسی نے اینٹی اینزائٹی اور اینٹی ڈپریسنٹس پہ ڈال دیا تھا. سو پیپل ان دیئر فیملی دے لیبلڈ ہم کہ یہ تو سائیکو پیشنٹ ہے. ٹھیک ہے, اب وہ سائیکیٹرسٹ یا سائیکیٹرسٹ تو نہیں, سائیکیٹرسٹ کیونکہ کلینکل میڈیسن ڈاکٹر ہیں تو وہ دے گیٹ ٹو نو دا سمٹمس, بٹ وہ سائیکالوجسٹ سے لیتے رہے اور وہ بہت ان کی جو سائنس ہے نا, ڈینجر سائنس, وہ مس آؤٹ ہو گئے. بیسکلی ڈائبیٹک پیشنٹ تھا, اس کی ڈائبٹیز جو ہے وہ کنٹرول میں نہیں تھی, اور ڈائبٹیز میں بہت ساری ایسی کنڈیشنز ہو جاتی ہیں جس میں آپ کو اس طرح کے سمٹمز آتے ہیں جس کو بندہ ایزیلی سومیٹو سینسری یا سائیکولوجیکل پرابلمس ڈکلیئر کر سکتا ہے. سو وہی بات آتی ہے, کوئی پیشنٹ کسی فزیکل سمٹم کے پاس آیا تو فرسٹ اسٹیپ ہمیں رول آؤٹ کرنا ہے. پیشنٹ اینزائٹی کے ساتھ آیا, کہیں اس کو تھائرائڈ کا ایشو تو نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کو ٹریمرز ہو رہے ہیں, اس کو سویٹنگ ہو رہی ہے, اس کی پیلپٹیشن ہو رہی ہے, وہ چیزیں سب میں رول آؤٹ کر کے دین آئی کم. یا پھر میرے پاس کوئی اتنی اوور پاورنگ ایویڈنس ہو کے, یا وہ اپنی پچھلی رپورٹس لے کے آ گیا پیشنٹ کہ نہیں میرا سب کلیئر ہے لیکن پھر بھی مجھے یہ مسئلہ ہو رہا ہے, تو دین آئی لک انٹو دیز تھنگس. کیونکہ جو بیہیویئر پیٹرن اور تھاٹس ہوتی ہیں نا, یہ انشاءاللہ ہم جب آگے مزید پروگرام کریں گے, سو آئی ول ٹیل یو کہ تھاٹس جو ہیں, تھاٹ پیٹرنس کیسے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں انٹو فزیکل سمٹمس, کہ وہ تھاٹ پیٹرنس بیکم go into your from your brain, they go into the body, آپ کی palpitation start ہو جاتی ہے, sweating شروع ہو جاتی ہے, tremors start ہو جاتے ہیں, and then you behave in a certain way. یا کبھی panic attacks ہو رہے ہیں, کبھی panic disorders ہو رہے ہیں, تو thoughts translate into behaviors and actions. تو وہ اس کے ارد گرد ساری cognitive behavior therapy جو ہے وہ revolve کرتی ہے. اس موقع پہ آپ نے یہ بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے, کیونکہ اس کو تھوڑا سا اب ایک قدم اگر ہم آگے لے کے چلیں, اسپریچول کی آپ نے بات کی اور ابھی تھاٹس کی آپ بات کر رہی تھی, تو کافی مرتبہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی ہم اسپریچول کی بات کرتے ہیں تو کافی لوگوں کا دھیان جاتا ہے کہ ٹھیک ہے بس نماز پڑھ لو تو صحیح ہو جاؤ گے. کافی لوگوں سے میں نے سنا کہ نہیں, اگر ہمیں بخار ہوتا ہے تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, کووڈ ہوا ٹیسٹ کراتے ہیں, اگر اس طرح کی کوئی نفسیاتی پرابلم ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یار نہیں نماز پڑھ لو. اب اس پہ آپ کی تھاٹس اثر کرتے ہیں آپ کے جسم پر, اسپریچول کا کیا پارٹ ہے اس پوری تصویر میں, ہاؤ ڈز اسپریچول فٹ ان, اور اس کو آپ کیسے لے کے چلتی ہیں یا چلیں گی بالفرض ایک پیشنٹ آتا ہے آپ کے پاس سے آتی ہیں؟ دیکھیے اس میں اسپریچول یا ریلیجس, ہمارا جو کلاسیکل سائیکو تھراپی وغیرہ ہے نا, یہ ایلیمنٹس اس میں انفارچونیٹلی بہت زیادہ اس چیز کو اوائڈ کیا جاتا ہے کہ آپ نے اسپریچول بلیفس کو ہاتھ نہیں لگانا, یہ پرسنل ہے, سب چیزیں ہیں. میری لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن میں آئی انٹینشنلی میک یوز آف اٹ, آئی یوز اٹ ایز اے ویری پاورفل ٹول. اے پرسن ہو ہیز سم بلیفس, اس کا باڈی میکنزم, اس کا بیہیویئر ہی بالکل ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. اٹس اے ویری اسٹرانگ پاورفل فورس ٹو ہیو سرٹن بلیفس. تو اس میں یہ ہے کہ اوبیسلی جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ ہم نے رول آؤٹ کر لیا کہ اس کو فزیکل یا مینٹل اس طرح کی نہیں ہے. اب جہاں پر اسپرچل بات آتی ہے تو ہم اس کو الحمدللہ وی آر مسلمس, سو آئی ہیو سین پیشنٹس ہو ہیو اے بلیف, دے ٹینڈ ٹو فائٹ بیٹر ود دا ڈیزیز اینڈ ریکیوپریٹ ان اے بیٹر وے. اب پیشنٹ جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک گولی ہے, جیسے میں نے ایک میڈیسن کوئی بھی کسی پیشنٹ کو دی, فار ایگزامپل very commonly used medicine پیراسیٹامول یا پیناڈول, میں نے پیشنٹ کو دے دی. ایک کو درد تھا, اس سے آرام آ گیا. ایک پیشنٹ تھا اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑا, بالکل ہو سکتا ہے اس کو مطلب بالکل ہی کوئی فرق نہ پڑے اس سے, میڈیکیشن سے ہی نیڈ پروبیبلی کچھ زیادہ پوٹینسی کی, اس کو پین کلر چاہیے. اور ایک پیشنٹ تھا جس کو ریئیکشن ہو گیا, اس کی گولی میں تو فرق نہیں تھا, لیکن اس کو ہم میڈیکل یا سائنٹیفک طور پہ ہم فارماکو ڈائنامکس یا فارماکو کائنیٹکس کہتے ہیں کہ آپ کی باڈی گولی کے ساتھ کیا کرتی ہے, گولی آپ کی باڈی کے ساتھ کیا کرتا ہے. لیکن اب جب ہم ریلیجس سائڈ پہ جائیں تو why certain people have benefit, why certain people have allergies, and why some people do not have any impact of the medicine. Religiously یہ تمام چیزیں جو ہم کر رہے ہیں, میڈیکیشنز, سائیکو تھراپیز اور یہ سوشل انٹریکشن, ساری چیزیں اس میں تاثیر ڈالنا جو ہے نا وہ الگ کام. جب ہم گولی دے رہے ہیں تو اس میں تاثیر اللہ کی طرف سے, ٹھیک ہے, تو کیونکہ شفا اللہ نے دینی ہے. So with this firm belief, my patients really respond well to that. And then being Muslims, alhamdulillah, جس طرح کی ہماری therapies ہیں, like we say کہ قرآن
میں خود بھی ہے کہ شفا ہے, قرآن ہے, مسنون دعائیں ہیں. تو کچھ ہیلتھ کی بہت سی کنڈیشنز جو ہیں وہ پراپر بلیف سے, اللہ کے ذکر سے, قرآن پڑھنے سے, مسنون دعائیں پڑھنے سے there is markedly improved response. اور میرے پاس چونکہ ایک ایویڈنس اس طرح بنتی ہے کہ الحمدللہ جو پیشنٹس ہیں دیر مسلمس, تو ان کا اور ایک نان بلیورس کا ایک ڈراسٹک ڈفرنس آیا ہے. اینڈ دیٹ آئی تھنک دی اونلی ڈفرنس واز بلیف اینڈ اسپرچوالٹی. باقی تین ایلیمنٹس تو سیم ہے سب میں, لیکن ایک ایلیمنٹ جو مسنگ ہوتا ہے وہ بلیف کا مسنگ تھا. اچھا, اب جب تھینک یو, بہت بہت شکریہ, آپ نے ان ساری چیزوں کو ایکسپلین کیا. اب ایک پیشنٹ آتا ہے, میں لیٹس سے عمیر خان آپ کے پاس آیا ہے, آپ کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ عمیر خان کو کیا مسئلہ ہے. اب اس کو جو لائف سٹائل ماڈیفکیشن ہے آپ کس طرح اپلائی کریں گی؟ نیا پیشنٹ ہے, کوئی ہسٹری نہیں ہے آپ کے پاس, تو اس کو کیسے آپ لے کے چلیں گے عمیر خان میں؟ دیکھیے وہ جو مین ایک اس کا پروٹوکال ہے وہ تو وہی چلے گا کہ ہم نے فرسٹ فزیکل سے اسٹارٹ کرنا ہے, پھر وی موو آن ٹو مینٹل اینڈ دین سائیکو سوشل اینڈ دین اینڈ میں ریلیجیس. The beauty of LSM lifestyle modification is it's quite flexible and it can be applied across the lifespan of an individual, چاہے وہ مرد ہو, چاہے وہ عورت ہو, چاہے وہ برتھ انفنسی کا آپ کا پیشنٹ ہو, چاہے چائلڈہڈ میں ہو, ٹین ایجز میں ہو, ایڈولسنس جو ہے, میرڈ ہو, پریگنینٹ ہو فیمیل, کوئی پوسٹ نیٹل ہے, کوئی اولڈ ایج میں آتا ہے. تو ان سب جگہوں پہ تو یہ لائف اسٹائل ماڈیفکیشن تمام انڈیویجولس پہ کسی بھی اسٹیج آف لائف میں اپلائی ہو سکتی ہے. اور آپ نے اسٹیجز آف لائف کی بات کی, اب ایڈلٹس کی تو بات چلے مجھے سمجھ آتی ہے, کیونکہ اب مجھے تھوڑا بہت میں کہہ سکتا ہوں کہ تھوڑا بہت جو ڈاکٹرز کی بات مجھے سمجھ آتی ہے, میں سمجھ سکتا ہوں. بچوں کی جب ہم بات کرتے ہیں, اور کیونکہ کتنا ضروری ہے مینٹل کنڈیشننگ, اسپیشلی آج کل کہ جس طرح کی ماحول میں ہم رہ رہے ہیں, بچوں پر ہم اس کو کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں؟ کیونکہ بچوں کو اپنی بات سمجھانا, بچے اپنی بات سمجھانا اتنے آرام سے نہیں کر سکتے, تو اسی چیز کو ہم بچوں پہ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں؟ جی ایگزیکٹلی آپ نے صحیح کہا. مطلب بچے خود تو اس چیز کو لائف اسٹائل ماڈیفکیشن کو, کچھ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھائی ایک بچہ نیا پیدا ہوا ہے, نیو بورن ہے, یا انفنٹ ہے, انفنٹ از لیس دین 1 years old, یا اپنی ٹاڈلرز میں ہے, تو وہ اس کے اوپر کیسے اپلائی ہوتی ہے لائف اسٹائل ماڈیفکیشن؟ وہ خود تو نہیں کر سکتے لیکن پیرنٹس کر سکتے ہیں. دیر آر سرٹن اسٹریٹجیز جو کہ وہی سائیکو سوشل اینڈ مینٹل اس کی تھراپی سے آتی ہیں. اس میں کچھ مائل اسٹونز اور کچھ اس طرح کی چیزیں پیرنٹس کو سکھائے جاتے ہیں جس سے ان کی پیرنٹنگ سکلز جو ہیں وہ بہت زیادہ بہتر ہو جاتی ہیں. اور by applying those they can stay very much relevant into their children's life. Otherwise you can see in today's hypersexual and ever changing technological world, parents kind of lose their space from the child in the very early years of life. جیسے آپ کے اسکول میں سبسٹیٹیوٹ ٹیچرز ہوتی ہیں نا, تو وہ سبسٹیٹیوٹ پیرنٹس جو ہیں وہ ٹیکنالوجی اینڈ موبائلس بچوں کے بن گئے ہیں. So you tend to, the parents tend to lose that space. So basically it's parenting advice جو کہ childhood پہ اور بچوں کی upbringing پہ, جس میں آپ اس کو early childhood divide کر لیتے ہیں 0 to 5 years and then afterwards اس میں پھر ڈویژن آ جاتی ہے کہ بچہ کون سی ایج میں ہے اور پیرنٹس کو اس وقت کون سی کیپیسٹی بلڈنگ اسکلز دینی چاہیے. اس میں obviously میڈیکل بھی آ جاتے ہیں, بیکاز فار ایگزامپل بہت بچہ بہت چھوٹا ہے, کھانے پینے کا مسئلہ ہے, تو پکی ایٹرز اس کے بعد تھوڑا سا بڑا ہوا ہے, اس کو اسکرین ٹائم کتنا چاہیے, اس کو ٹیکنالوجی میں کتنا انوالو کرنا چاہیے. اچھا اب ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ بچے کو ببل میں رکھیں کیونکہ باہر جائے گا تو ہر چیز جو ہے وہ الٹی ہو جائے گی. سو آپ نے اس کو سپروائز ایکسپوجر کیسے دینا ہے؟ ایکسپوجر تو دینا ہے لیکن بالکل کھلا ایکسپوجر نہیں دینا کہ وہ سب نیگیٹو چیزیں لے لے. تو اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جو ارلی چائلڈہڈ پیرنٹس بھی they become a very relevant part of child's upbringing. ہوتے تو ہیں ان ایکچوئل, لیکن یہ ہے کہ وہ بچے کے لیے بھی ریلیونٹ رہتے ہیں, کیونکہ بہت دفعہ ہم نے ایسے بچے دیکھے ہیں کہ ان کے ذہن میں یہی آنے لگ جاتا ہے کہ امی ابو کو نہیں بتا کچھ. اسپیشلی آج کل کے جو بچے ہیں وہ زیادہ تر جو ایڈوانسڈ ہیں اسکولنگ وغیرہ میں, تو وہ کچھ عرصے بعد یہی سمجھتے ہیں کہ my parents don't know anything. یہ اوکے, سو اس پہ اب میں آؤں گا. یہ کوشچن میرے ذہن میں آ رہا تھا, بڑا لوڈڈ کوشچن ہے آج کل کے زمانے کے لیے. اب ایک 13 سال کا لڑکا لڑکی ہیں, پرائیویسی کنسرنز آ جاتے ہیں. میرے ماں باپ کو کچھ نہیں پتا, مجھے سب کچھ پتا ہے, میرے دوست یہ کہتے ہیں, میرے دوست یہ کرتے ہیں, اور وہ جو ایٹیٹیوڈ پرابلمس ہیں, مینٹل پرابلمس ہیں, مینیفیسٹ ہوتے ہیں فزیکل کنسرنز میں, اور سو مینی ادر تھنگس ہیپننگ ان لائف. 13-14 سال کے لڑکے لڑکی پر
کوئی اور کسٹمائزڈ اپروچ ہوگی, کوئی اور اسپیسیفک ٹارگیٹڈ اپروچ ہوگی, بیکاز وہ جو عمر کا حصہ ہے بہت ہی سینسٹیو یٹ کروشل حصہ ہے, تو اس کو ہم اسی طرح ڈیل کریں گے کہ جس طرح ہم ایک بہت چھوٹے 3-4 سال 5 سال کے بچے کو کریں گے, یا جس طرح ایڈلٹ کو کریں گے, یا اس کے لیے تھوڑا سا ایک فوکس ٹارگیٹڈ زیادہ کسٹم اپروچ ہوگی اس کانٹیکسٹ میں؟ نہیں, اس میں تو کسٹمائزڈ ہی ہوتی ہے, ہر پیشنٹ کے لیے کسٹمائزڈ ہے. ایک آپ خاص پرفارمر سب پہ فٹ نہیں کر سکتے. ہم ایلیمنٹس تو کہہ رہے ہیں کہ سب پہ اپلائی ہو رہے ہیں, لیکن ہم نے جب انڈیویجول پلان بنانا ہے تو وہ کسٹمائزڈ پلان ہے, ٹھیک ہے, اور وہ ہر بندے کی, ہر بچے کی, ہر ایڈولسنٹ کی نیڈ کے اکارڈنگلی ہے. اس میں دیکھنا ہے سب سے پہلے پیرنٹس کو ساتھ ساتھ ایوالو ہونا ہے. کوئی بھی چیز فار گرانٹیڈ نہیں لے سکتے. پیرنٹس مطلب پہلے 10 سال سو نہیں سکتے کہ 11ویں سال میں ایک دم سے وہ جاگے ہیں اور ان کو لگا کہ اچھا بچہ تو ہاتھ میں سے نکل رہا ہے, یا بالکل ہی میرے سے باغی ہو رہا ہے, and I'm not a part of his life anymore. So parents continuously need to evolve. جیسے ہی آپ پیرنٹس بنے ہیں, you need to make an effort intentionally to be a part of اور اپنی بھی ساتھ میں گرومنگ کریں, اپنی اسکلز نئی کیپیسٹی بلڈنگ کریں کہ اپنے بچے کو کسی بھی اسٹیج آف لائف میں کیسے لے کے چلنا ہے. جب آپ یہ بات کریں تو دیٹس اے پیوبرٹی کی ایج ہے, میلز اینڈ فیمیلز دونوں میں. گرلس کی بات زیادہ پہلے ہو جاتی ہے, گرلس بوائز کیا, اب جس طرح ایڈوانسمنٹ زیادہ ہو رہی ہے تو چونکہ نالج, بچوں کی انفارمیشن بڑھتی جا رہی ہے, اس طرح ان کے ہارمونل چینجز بھی ایک کائنڈ آف پری میچور یا پریکوشس پیوبرٹی کی طرف جا رہے ہیں, جو کہ پہلے شاید نہیں ہوتے تھے. تو اب وہ بہت جلدی ان کی پیوبرٹی اسٹیج آ رہی ہے. تو ایک بایولوجیکل امپیکٹ تو ہے کہ ان کی بایولوجی چینج ہو رہی ہے, کچھ ہارمونس ہیں, ایک ان کی فطری تقاضے ہیں, وہ چیزیں ہیں. پیرنٹس کو ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے, کیسے بچے کو بٹھا کے بتانا ہے بلوغت کے بارے میں, پیوبرٹی کی کچھ سٹیجز, مدر جو ہے وہ بیٹی کو بتائے, فادر جو ہے وہ بیٹے کو بتائے. اچھا, اس کے آگے ریپرکشنز کی آپ کے بیہیویئر بچے کو بتانا ہے کہ آپ کا بیہیویئر اس کے بعد کیسے ہونا چاہیے. ہاؤ شوڈ یو ڈریس, ہاؤ شوڈ یو موو اراؤنڈ ان سوسائٹی, وٹ یو شوڈ ڈو اینڈ وٹ یو شوڈ ناٹ ڈو. اس طرح کی سیکشل ایجوکیشن اور باقی چیزیں جو ریپرکشنز ہیں ان کے بارے میں بات ہونی چاہیے. پھر obviously بچہ جو ہے وہ پرائیویسی مانگتا ہے, تو آپ نے ایک سیٹ رولز کرنے ہیں. فار ایگزامپل, اگر اس کے پاس موبائل, لیپ ٹاپ وغیرہ ہے اینڈ یو سی کہ کتنی خرابی ہو رہی ہے ان چیزوں میں, اگر آپ انسپروائزڈ ایکسپوجر, مطلب اس کو ایکسپوجر دے رہے ہیں لیکن سپروائز نہیں ہے, یو نیڈ ٹو ہیو اے لیپ ٹاپ یا موبائل اس کا ان چیک. آپ لیپ ٹاپ اس کو بے شک دیں لیکن بالکل باہر دیں, مطلب کمرے میں لے کے نہیں وہ اکیلے بیٹھے, وہ باہر سب کے سامنے یوز کرے اگر اس کو اسکول کالج یا اپنی اسائنمنٹس کے لیے ضرورت ہے. اس طرح کے چیکس اینڈ بیلنسز جو ہیں وہ ہم نے رکھنے ہیں. اینڈ ٹاک ٹو the children کہ آپ کی بہتری کے لیے, so that you become their best friends. کچھ نہ کچھ بیچ میں ایسی سٹیج آئے گی کہ ان کو لگے گا کہ their friends are better than their folks, کہ وہ میرے جو friends ہیں وہ زیادہ یو ہیں, زیادہ cool ہیں, اور میرے جو پیرنٹس ہیں ان کو کچھ زیادہ پتہ نہیں ہے. بٹ اگر آپ پیرنٹس جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ ایوالو ہوں گے ٹائم کے, they know the ins and out, تو probably یہ اسٹیج نہیں آئے گی. وہی بات ہے کہ بچپن سے اگر وہ لے کے جائیں گے تو بچے کا ماں باپ کے ساتھ بانڈ اتنا اسٹرانگ ہوگا کہ he would not tend to think like that. لیکن ہاں, ایک دم سے اگر آپ جاگے ہیں تو پھر وہ بہت زیادہ چیلنجنگ اور بہت ڈیفیکلٹی ہو جاتی ہے. alright, اچھا, اس پہ مجھے ایک اور بات جو سمجھ آئی ہے کہ اگر ہم تھرو آؤٹ اس طرح کی بات چیت, کانورسیشنز, بیہیویئر, انٹریکشنز پہ فوکس نہیں کریں گے تو جب ہم اس مقام پہ پہنچیں گے اور تب اگر ہم بات کرنا بھی شروع کرنا چاہیں گے تو وہ بہت بڑی ایک ڈیل ہوگی بچے کے لیے کہ یار آج تک تو اس طرح کی کوئی بات ہوئی نہیں ہے, تو اب کیا بات ہے, میں نے کیا کچھ غلط کیا ہے, یا میرے سے کوئی غلطی ہوئی ہے کہ آج میرے سے اس طرح کی کوئی بات چیت کی جا رہی ہے. تو آئی گیس یہ بھی ایک وجہ ہے کہ ہم خود بھی اوور دا پیریڈ آف ٹائم کمفرٹیبل ہوں وہ ساری بات چیت کرنے میں, مختلف کانورسیشنز کرنے میں, تاکہ بچوں کو بھی وہ کانفیڈنس ہو کہ یار ہاں میرے ماں باپ ہیں مگر میں ان سے جا کے کسی بھی طرح کی بات کر سکتا ہوں یا کسی بھی طرح کا سوال پوچھ سکتا ہوں کہ جو مے بی ہم سوال نہیں چاہتے کہ وہ باہر کسی اور سے پوچھیں, کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ کس طرح کا جواب انہیں ملے گا, آیا صحیح جواب ملے گا یا نہیں. تو اس شاک ویلیو کو کم کرنے کے لیے بہت ضروری ہے, جو مجھے سمجھ آئی ہے آپ کی باتوں سے, کہ ہم شروع سے اس سارے بیہیویئر کو لے کے چلیں تاکہ وہ پارٹ آف گروئنگ اپ ہو.
جی ایگزیکٹلی. اور دوسری بات کہ اگر چلیں فار ایگزامپل کسی کو 13-12 ایئرس بعد بھی پیرنٹس کو آئیڈیا ہوا ہے کہ یہ پہلے کرنا چاہیے تھا تو کوئی بات نہیں, اس میں ذرا اسٹرگل زیادہ کرنی پڑتی ہے, محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے. ریچ آؤٹ ٹو پروفیشنلس جو کہ آپ کو آپ کے بچوں کے ساتھ تھراپی دیں گے, اور دے کین اسٹیبلش دا بانڈ that was built in the first place, that should have been built in the first place, لیکن وہ نہیں بنا. but never say never. so آپ کبھی بھی بہتری کی طرف جو اپنا راستہ ہے وہ اسٹارٹ کر سکتے ہیں. so parents can always reach out for help if they feel they are not اتنے کیپیبل نہیں ہے اس کو خود سے لے کے چلنے کے لیے, and then they can learn the things for going forward. بہت بہت شکریہ امائمہ یا ڈاکٹر امائمہ شیخ. کافی بات چیت ہوئی اور مجھے لگ رہا ہے کہ جس طرح کی بات چیت ہوئی ہے اس سے 4-5 آرام سے جو مختلف سٹریمز ہیں وہ نکل سکتی ہیں کہ جس پہ ہم اور ڈیٹیل میں روشنی ڈال سکتے ہیں. تو آئی گیس آج کے لیے ہم اپنا جو سیشن ہے اس کو ریپ اپ کرتے ہیں. جانے سے پہلے کوئی سننے والوں کے لیے, دیکھنے والوں کے لیے کوئی آپ کے جو ایکسپیرینس پڑھائی, کسٹمرز نہیں پیشنٹس سے بات چیت کرنے کا جو وقت آپ نے گزارا ہے اس کا نچوڑ 1-2 منٹ میں جو شاید کسی ایک سننے والوں کو کی بھی مدد کر سکے, تو اس پہ کیا کہنا چاہیں گے, اور اس کے ساتھ پھر ہم ریپ اپ کرتے ہیں. اپنی لائف کو اس طرح ڈیزائن کریں کہ وہ گولز آپ کے بالکل سامنے رہیں, تو اس کو دیکھتے ہوئے آپ اپنی پوری لائف کی ڈفرینٹ فیزز آف لائف کو گزاریں. تو جب تک آپ کے گولز آپ کے سامنے رہیں گے, ہر بندے کا انڈیویجول ہوتا ہے, وہ آپ کی لائف کے گولز بھی ہو سکتے ہیں, وہ آپ کی آخرت کے گولز بھی ہو سکتے ہیں, وہ کمبائنڈ گولز بھی ہو سکتے ہیں. تو آپ اگر ان گولز کو لے کے چلیں گے اور ایوالو کرتے رہیں گے ود ٹائم اینڈ ود نیڈ, تو پروبیبلی یو ول ٹینڈ ٹو گو ٹوورڈ سکسیس انشاءاللہ. فینٹاسٹک. اور اس کے ساتھ میں جو پوری بات چیت سے مجھے جو ایک چیز سمجھ آئی ہے کہ اٹس نیور ٹو لیٹ ٹو اسٹارٹ, مگر کوشش کریں کہ جلدی کوئی کام شروع ہو جائے. مگر اگر آپ کو آج بھی خیال آیا کہ یار مجھے چاہیے کہ میں اپنے بیٹے سے, بیٹی سے, بچوں سے بات چیت کروں یا کسی اور کانٹیکسٹ میں کسی بھی شخص سے بات چیت کروں, تو ہم شروع کر سکتے ہیں. اور ضروری نہیں کہ اگر کوئی بیماری کے سمٹم فزیکل ہیں تو وہ صرف فزیکل بیماری ہو, مینٹل بھی ہو سکتا ہے, سائیکو سوشل بھی ہو سکتا ہے, اکنامک ریزن بھی ہو سکتی ہے, اور اسپرچول ریزن بھی ہو سکتی ہے. یس, تو ضروری نہیں کہ ہم جو سوچ رہے ہیں اپنے ذہن میں ایز اے پیشنٹ, کیونکہ ہمیں نہیں معلوم, ہم پروفیشنل نہیں ہیں, ہم میڈیکل پروفیشنلز نہیں ہیں, تو بہت ضروری ہے کہ ہم کسی سے بات کریں, کسی پروفیشنل سے بات کریں جس کو پتہ ہے, جس کو ایکسپیرینس ہے ان تمام چیزوں کا, جس نے پچھلے 10, 15, 20, 25 سال جس سے بھی آپ بات کریں لگائے ہیں اپنی زندگی کے اس چیز کو سمجھنے میں, سیکھنے میں اور پھر اپلائی کرنے میں. تو کوشچن ضرور کیجئے, کیونکہ ایک سوال کرنے سے 2 چیزیں ہوں گی, یا تو آپ کچھ سیکھ لیں گے یا آپ کو یہ پتہ لگ جائے گا کہ اس قسم کے سوال کے جواب کے لیے ہمیں کسی اور شخص سے کنیکٹ ہونا پڑے گا, تو آپ کا ایک اور دوست بن جائے گا, ایک اور مینٹور بن جائے گا. کیونکہ جتنا سیکھ سکتے ہیں ہم اس ایک چھوٹی سی زندگی میں, ہمارے لیے اتنا ہی اچھا ہے, اور ہم اپنی آنے والے جو جنریشن ہے اس کو زیادہ سکھا سکتے ہیں. اسی تھاٹ کے ساتھ, سوچ کے ساتھ میں ایک دفعہ پھر بہت بہت شکریہ ادا کروں گا ڈاکٹر امائمہ شیخ. تھینک یو ویری مچ, آپ نے اپنے مصروف اسکیڈول سے ٹائم نکالا, اور دیکھتے رہیے عمیر خان کے ساتھ ٹاکنگ مینٹل ہیلتھ. کوئی کویشچن ہو تو پلیز ضرور کامنٹ کیجیے گا, تاکہ اگر کوئی بھی کویشچن کو ہم ایڈریس کر سکتے ہیں, کسی کا بھی بھلا ہو سکتا ہے, بے شک وہ کویشچن آپ پوچھیں بھلا کسی اور کا ہو, تو آپ کے اکاؤنٹ میں وہ صدقہ جاریہ جائے گا. تو تھینک یو ویری مچ, اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.